अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश आबाद होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ जिनके साथ आप लोग खुश रहना चाहते हैं। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नाइट लाउंज विद नुदरत मुगल। क्या हाल है भाई? संडे कैसा गुजरा? हमेशा का मेरा एक ही सवाल अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से कि संडे कैसा गुजर रहा है। वो बेचारे मजलूम मासूम शौहर जो आज के दिन बहुत सारी ग्रॉसरी कर कर आ रहे होंगे, वो थोड़ा अभी मतलब ग्रॉसरी करके आ गए, चाय वाय पी ली उन्होंने, बोला अब जी हम ज़रा टीवी लगा लें क्योंकि टाइम होने वाला है नाइट लाउंज का। और नाइट लाउंज में लेकिन आज उनके अरमानों पर थोड़ा सा पानी में फेरने वाली हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप लोग हमारी ख़वातीन जो है ना वो एक बात हमेशा कहती हैं, और हमने एक बड़ी खूबसूरत कुछ जो है वो हो कहानियाँ भी पढ़ी हैं। हमारे बहुत सारे रिसालों में आती थी 3 औरतें 3 कहानियाँ, आता था ना ऐसा कुछ। तो मैं आज के शो में कुछ ऐसा करने वाली हूँ। जी हाँ, मतलब आज जो है ना मर्द हजरात सोचेंगे कि भाई ये क्या हो गया है, मतलब 3 ख़वातीन मिलकर बैठ गई हैं और इन्होंने इतनी सारी बातें की हैं, इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन उसमें हम आप लोगों का जिक्र ज़रूर करेंगे। टेंशन मत लें, टेंशन मत लें, टेक इट ईजी। हम आप लोगों की बातें भी करेंगे, हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज 31 जनवरी है, यानी कि हमारा जनवरी के मंथ का लास्ट शो है। लेकिन उसके बाद हम फरवरी में आपसे मिलेंगे। अच्छा, सब लोग फरवरी को कंसिडर करते हैं, फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव एंड ऑल। मैं कहती हूँ प्यार मोहब्बत का कोई एक दिन मुकर्रर नहीं होता। जब आपका दिल चाहे आप अपनी अम्मा से प्यार जता सकते हैं, आप अपने अब्बा से प्यार जता सकते हैं, आप अपने शौहर से प्यार जता सकते हैं, आप अपनी बेटी से प्यार जता सकते हैं। बेटे से कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली कि जिस दिन मदर्स डे है उसी दिन जो है वो अम्माओं को प्रिंसेस या क्वीन ट्रीटमेंट मिलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। आप लोगों की ये जो रूटीन है ना, इस रूटीन की बात भी करेंगे, बहुत सारी और बातें भी करेंगे। 2 बहुत अच्छी गेस्ट हमें ज्वाइन करेंगी आफ्टर द ब्रेक। यू नो दैट ब्रेक से पहले आपको मेरी बकवास सुननी पड़ती है, मतलब इन अ सेंस मेरी बातें सुननी पड़ती हैं, और ये बातें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। मैं जब तक आप लोगों के साथ बात ना करूं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वीक कंप्लीट नहीं होता। हम अगर आपके सामने लाइव नहीं आते तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ रह गया है इस वीक, कोई एक तशनगी रह गई है। वो तशनगी ख़त्म करने के लिए ना मुझे ये तैयार श्यार होके इतना मतलब, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन भी आती है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ नहीं यार, आप लोगों के सामने आना है, अच्छा सा फ्रेश होकर आना है। क्योंकि चाहे आप लोग जब हमें देखते हैं तो वही संडे की बात दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मैं चाह नहीं रही बार बार मजलूम शौहरों का जिक्र करूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे शौहर ऐसे भी होते हैं जो संडे के दिन पूरा दिन सो के गुजारते हैं। आज हमारी छुट्टी है, सोने दो बस, हम कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे भी हैं जो कुकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ मर्द हजरात ऐसे भी हैं जो कुकिंग के लिए किचन में जाते हैं तो उनकी बेगमात, उनकी अम्माएँ, उनकी बहनें कहती होंगी भाई आप ना जाया करो किचन में। वो इसलिए कि आप तो अपना एक वो सहरा सर पे बांध के आ जाते हो कि मैंने आज खाना पकाया, लेकिन उसके बाद जो किचन का हाल होता है ना वो समेटने में पूरा दिन लग जाता है। तो आप ना जाया करो प्लीज़, आप किचन में जाया करो। कुछ और जो हैं अच्छे, जो कहते हैं ना, हम अपनी अम्माओं की लैंग्वेज में अगर बोले सुघड़ मर्द होते हैं, तो भाई मुझे नहीं पता कितने घरों में सुघड़ मर्द हैं या नहीं है। आप लोग जब यूट्यूब पे हमारा शो देखें तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने सुघड़ मर्द हैं, तो हमें भी पता चलेगा। अच्छा, बात अगर की जाए जो सर्दी कराची में जो है वो आई और ऐसी आई कि बस ना ही पूछें। मतलब अब वो जितने बड़े बूढ़े ना हमारे जो ये कहते थे कि ये पुरानी वाली सर्दियाँ नहीं हैं, वो आई गेस उनको अब थोड़ा सा फील आउट हो रहा होगा कि हाँ भाई अब सर्दी ने अच्छी एंट्री मारी कराची में। थोड़ा सर्दी की लहर कम भी हो जाती है पर ज़्यादा भी हो जाती है, और इस सर्दी में आपको अपना भी ख्याल रखना पड़ता है, अपनी स्किन का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपने लिए बहुत कुछ जो है लवाजमात भी करने पड़ते हैं। अच्छा, मैं अगर बजाते खुद बाय पर्सन अपनी बात करूं, मैं सीरियसली इस मामले में मतलब ऐसी हूँ कि बहुत मैं बोलती हूँ कौन लगाए मॉइस्चराइज़र, कौन करे स्किन प्रेप, भाई छोड़ो बस कर लो ऐसी, जिस पे मुझे बहुत डांट पड़ती है, बहुत डांट पड़ती है कि भाई जो लोग मीडिया से रिलेटेड नहीं हैं, मतलब घर में रहने वाली लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, वो ही अपना इतना ख्याल कर लेते हैं, तुम क्यों नहीं अपना ख्याल रखती? तो मैं बोलती हूँ भाई ठीक है अब सही है कर लेंगे। हमारी अम्मा भी हमें डिफरेंट टोटके भी बता रही होती हैं, घरेलू टोटके जो होते हैं कुछ। आजकल तो आपको पता है बड़ा एक दौर है एस्थेटिक का, आप जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक्स जाएँ और वहाँ से आप जो है ना वो पता नहीं क्या क्या कौन से नाम है, हम कभी इसको भी लेके बैठेंगे, एस्थेटिक को भी लेके बैठेंगे। लेकिन आज के शो में ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो जब भी नाइट लाउंज आपके सामने आता है वीनस की स्क्रीन्स पे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं। आपको पता है हमारे शो का फॉर्मेट ही यही है कि हम कोशिश करते हैं कि हम सारी बातें ऐसी ऐसी करें जिससे आपके चेहरों पर हंसी आए, आप लोग हंसें, आपका कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो जब फ़ायदे की बात आती है तो फ़ायदा भी आपका होने वाला है, और वो फ़ायदा कैसे होने वाला है? देखिए, जहाँ नुदरत हो, जहाँ वीनस की स्क्रीन्स हो और जहाँ नाइट लाउंज हो, वहाँ आपका फ़ायदा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी फ़ायदे की बातें भी करनी है,
اور بہت سارے نقصانوں سے نکل کے فائدے کی باتیں بھی کرنی ہیں. اس کے لیے آپ کو بس اتنا سا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. اتنی دیر میں بھائی میرے ہاتھ میں تو مگ ہے, آپ لوگ بھی جائیے اچھی سی چائے بنائیے. اتنی دیر میں چائے بنے گی, اتنی دیر میں ہم واپس آ جائیں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں نائٹ لاؤنج میں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج تھوڑی مایوسی کس کو ہونے والی, مرد حضرات کو, کیونکہ آج کے شو کا ہم نے ٹائٹل دے دیا ہے نائٹ لاؤنج 3 عورتیں 3 کہانیاں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں مطلب بات تو ہم کریں گے, لیکن یہ ہے کہ وہ اکثر عموماً جب کوئی ٹی وی لگاتا ہے اور ساری خواتین ہی ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں یار خواتین ہیں, بہت باتیں ہوں گی. وہ تو بھائی ہمارے دم سے ہی تو رونق ہے آپ کے گھروں میں, چاہے بیٹی ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے ماں ہو, ہمارے دم سے تو آپ کی زندگیوں میں رونق ہے. ورنہ اکیلے کہاں ٹکرے مارتے پھریں گے. اپارٹ فرام جوکس, بیک ٹو دا شو. یہ میں اصل میں آج میری جو اندر کی وہ جو وومن امپاورمنٹ ہے نا, وہ اس لیے جاگ رہی ہے کیونکہ آج ہماری جو گیسٹ ہے نا وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو ان کو دیکھ کے نا مجھے ساری ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے اور ہم اپنے حق کے لیے بات کریں گے, کرنی بھی چاہیے. اگر بات کی جائے میری پہلی گیسٹ کی آج کی, تو بھائی بہت مشکل ہوتا ہے آج کل کے لوگ, آج کل کی دنیا میں لوگ اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں سب مل جائے, ہمارے لیے سب کچھ ہو جائے, ہم اپنے لیے آسانیاں کر لیں. لیکن یہ جو ہیں یہ دوسروں کے لیے بات کرتی ہیں, چاہے اس میں بچے ہوں, چاہے اس میں جو ہے خواتین ہوں, یا چاہے اس میں کوئی بھی وہ انسان ہو جو حق پر ہو اور جس کے ساتھ جو ہے حق تلفی ہو رہی ہو. اور میں سمجھتی ہوں ان کی بات کرنے کا اسٹائل, ویسے اگر بائی پرسن آپ ان کو دیکھیں گے نارملی تو آپ کو لگے گا نہیں کہ اتنا سویٹلی بات کرتی ہیں, اتنے پیار سے بات کرتی ہیں. لیکن جب یہ کسی حق پہ بات کرنے کھڑی ہو جاتی ہے نا, بھائی آپ نہیں جیت سکتے ان سے. ٹھیک ہے, تو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور بہت اچھی انسان, بائی پرسن جب ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو ہی وہ ان ساری چیزوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. آج نائٹ لاؤنج میں ہیں ماروی اوان. السلام علیکم. وعلیکم السلام ندرت, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ فار دا انٹروڈکشن. نہیں وہ یہ تو سچی بات ہے, میں نے تو کون سا اس میں جھوٹ بولا ہے. بالکل اتنی محبت سے آپ نے بتایا, اس کا بہت شکریہ. تھینک یو فار کمنگ ماروی, آپ آئیں. اور مجھے پتا ہے آپ کا شیڈول بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے, لیکن آپ نے ٹائم نکالا, وہ بھی رات کے اس پہر. I'm glad ہم کافی عرصے سے کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. لیکن دیکھ لو جو بالکل جو ہے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, جو بالکل ہی پیچھے, میں نے کہا کائنات نے کہا کہ آج تو لے کر آنا ہے ماروی کو یہاں پہ. کائنات کون ہے؟ بس کائنات, پوری کائنات. مجھے لگا آپ کی کوئی دوست ہے, اس نے بولا ہم نے کوئی کوآرڈینیٹر تو نہیں رکھ لی کائنات کی. مجھے لگ رہا ہے اس کی وجہ سے آئی ایم ہیئر ٹوڈے. لیکن ماروی تھینک یو سو ویری مچ. اور آتے ہی آپ نے اتنا ہنسایا, لیکن مجھے لگ رہا ہے جوک کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھا اس کا مطلب دیٹ مین ماروی ہمارا شو دیکھتی ہیں. I used to watch. Okay, very good. پہلے تو دیکھنا تھا بھائی. Very good. I am so proud of you. تو ماروی کے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کا میں نے آپ سے انٹرو میں ایک ذکر کر رہی تھی نا کہ بھائی جب سردیاں ہوں, گرمیاں ہوں, کوئی بھی موسم ہو, انسان کو اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے پہلے تو کہ وہ اپنا خیال کیسے رکھتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کی پیاری پیاری میری بہنیں جو مجھے دیکھ رہی ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری ٹپس بھی ان سے میں لینے والی ہوں. خود ان کی پرسنالٹی کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے نہیں یار یہی دیں گی ہمیں آج صحیح والی بیوٹی ٹپ, یہی آج جو ہے ہمیں اسکن کیئر کے بارے میں بتائیں گی, یہی ہمیں ساری چیزیں بتائیں گی. تو ایک بہت اچھی انسان, ایک بہت میں سمجھتی ہوں ہمیشہ ہر فیلڈ میں جانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے انسان بہت اچھا ہونا ضروری ہے. سو ہمارے ساتھ آج نائٹ لاؤنج میں موجود ہیں ورا شہانہ. السلام علیکم ورا, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. مجھے آپ کو دیکھ کے سردی لگ رہی ہے. مجھے ویلویٹ ایکچولی اس دفعہ جو ہے وہ ہو بھی زیادہ ہی رہی ہے. پہلے تو ندرت تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو فار کمنگ. اٹس مائی پلیزر ٹو بی ہیئر. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے بہترین انٹرو سے جو ہے وہ مجھے نوازا. نہیں میں جھوٹ نہیں بولتی بھائی کبھی بھی میرے سامنے, لیکن یہ کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے. یہ بڑی اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے. ایسا ہی. اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ ماروی نے کہہ ہی دیا ہے پہلے ورا, آپ دونوں آئی تو پہلی بار ہی ہیں. ہمارے شو کا تھوڑا ایک فارمیٹ ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ جوک سناتا ہے پہلے ہی شروع میں, تو اور ایسا جوک جس پہ ہنسیں. یہ بڑی بات ہے. جوک تو سب سنا لیتے ہیں, ایسا جوک جس پہ سب. جی ماروی. ایکچولی میں کوئی اتنی خاص جوکس نہ سنتی ہوں نہ سناتی ہوں کیونکہ یار میرا کام ہی اتنا سیریس ہے. ایگزیکٹلی, تو سیریس والا جوک سنا. میں نے سوچا میں کچھ اوکے بھائی ہنسے نہیں ہنسے کوئی گارنٹی نہیں ہے. اوکے یہ پہلے ہو جائے گا. کتابیں پاس رکھ کے ہی سو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس کبھی نیند کی گولی کھایا نہیں کرتے.
کیا بات ہے, ڈیپ تھاٹ اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آپ لوگوں کو دل پہ لگی ہوگی ٹھا کر کے مارنے کی بات. تو آئی اسی لیگیسی کو ایسے لے کے چلتے ہیں. برا, ڈو یو ہیو سم تھنگ؟ ہاں میں نے پریپیئر کیا تھا کیونکہ آپ کا شو میں نے دیکھا, تیاری کرنی پڑتی. ہاں کیونکہ وہ اب اتنی زیادہ ان ہے نہیں نا, اس وجہ سے. تو میں بھی آپ کو بالکل ان کی طرح یہی بولنا چاہوں گی پہلے کہ میں نے اس میں کچھ, مجھے کوئی خاص جوکس تو آتے نہیں ہیں, تو بس جو میں نے پریپیئر کیا تو آئی تھاٹ کہ میں وہی جو ہے آپ کو بتاؤں. اچھا ابھی کیونکہ بارش ریسنٹلی ہوئی ہے اور بڑی زبردست ہوئی ہے, تو اس کے لحاظ سے ہے. اچھا کوئی اوفینڈ نہ ہو اس سے. اچھا اس میں یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بچے کی جو ہے وہ پھپھو گھر پر آتی ہیں. اوکے, پہلے آپ نے بول دیا, ویری گڈ ویری گڈ. بالکل, تو پھپھو گھر پر آتی ہیں تو ان کے ابا حیران ہو جاتے ہیں کہ مطلب بہن نے بتایا نہیں اور آ گئی, تو انہوں نے بڑی خوشی خوشی ویلکم کرتے ہیں کہ ارے تم کہاں. تو پھر بچہ جو ہوتا ہے ان کا وہ بولتا ہے کہ بارش میں ایسی چیزیں نکل آتی ہیں. تو اس لیے میں نے بولا کہ اوفینڈ نہ ہو, میں خود ایک پھپھو ہوں اس لیے میں نے بولا کہ بھائی کوئی اوفینڈ نہ ہو. پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں. ہاں بالکل. اور بچے تو بچے ہوتے ہیں, بچے تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, بچوں کا کیا ہے, یہ تو ہے یار. پلیز ہاں صحیح, برا نے پہلے ہی بول دیا اوفینڈ نہ ہو کوئی بھی, یہ تو صرف جوک ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں, میں نے ایک سیریز اسٹارٹ کی ٹھنڈے جوکس کے نام سے اپنے سوشل میڈیا کے لیے. اس پہ میرے پاس کچھ کوسچنز ایسے ہوتے ہیں. You seems very expert in jokes. Yeah, I am. کیونکہ میں چاہتی ہوں ہمیشہ لوگ میری وجہ سے ہنسیں, کھلکھلائیں, مطلب کانٹینٹ بھی میں اسی طرح کا جو ہے وہ کچھ دینا چاہتی ہوں. اچھا ماروی یہ بتائیں, اگر شرٹ پہ چائے گر جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ شرٹ پہ چائے گر جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ شرٹ پہ چائے گر گئی ہے. No, there is a specific word. اگر شرٹ پہ چائے گر جائے تو اسے کیا کہیں گے ماروی؟ شرٹ پہ چائے گر گئی ہے. This is my answer. That's it. It's T-shirt. Oh, that's really a ٹھنڈا joke. I've told you کہ میں نے سیریز ایسے ہی میرا ایک کوشچن بھرا آپ کے لیے. اچھا اگر آپ کہتی نا کہ انگلش میں کیا کہیں گے تو پھر میں آپ کو شاید بتا دیتی. اچھا مطلب مجھے پورا بولنا چاہیے تھا کہ انگلش میں کیا ہوگا. چلو اگلی بار سے میں ایسے سوال, ٹھیک ہے. ورا آپ بتائیے وہ کون سا فروٹ ہے جو ہمیشہ چلاتا رہتا ہے؟ چلاتا رہتا ہے, ایسا پن ڈراپ سائلنس ہوا ہے ایک دم, کیونکہ میں ابھی یہ سوچ رہی ہوں کہ ایسا واقعی ایسا کون سا فروٹ ہے. ایسا کون سا, چلو ایسا کون سا فروٹ ہے جو چلانے کی دھمکی دیتا ہے؟ I've changed my question. ایسا کون سا فروٹ ہے جو ہمیشہ چلانے کی دھمکی دیتا ہے؟ نو, سارا آپ کو آپ کی طرف ہی جاتا ہے, آپ ہی آنسر کریں. چیکو. چیکو. Very nice. By the way, we call our brother چیکو. آج سے میں اس کو چیکو کہوں گی. تو یہ کچھ اسٹارٹنگ میں آپ لوگ ہنسے, مزہ آیا. ہاں بالکل. اچھا ماروی کیا چل رہا ہے زندگی میں, کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ لائف از گوئنگ گڈ. آج کل تو ونٹرز انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لائف یو نو ندرت اسموتھ بھی ہوتی ہے, رف بھی ہوتی ہے, دس از ہاؤ. لیکن بس دس از سم تھنگ کہ ہم اگر جتنا ٹف اور جتنا ڈرائی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو دس از اوور ریسپانسبلٹی کہ ہم اسموتھنیس, فن کو برقرار رکھیں. سو آئی یوز ٹو لسن سانگز اور ٹو ہینگ آؤٹ وتھ مائی فرینڈز اینڈ فیملی. تو میں کوشش کرتی ہوں ٹو میک مائی سیلف کام اینڈ ہیپی. آئی ڈو سچ تھنگس. مطلب اپنے آپ کو ایک پیٹرن میں رہ کے کہ بھائی یار اگر میرا کام اتنا سیریس ہے تو میں ایگزیکٹلی. اور اگر لائف کو بالکل ہی آپ چھوڑ دیں یار, پھر تو مطلب پھر لائف آپ کو چلائے گی, آپ لائف کو نہیں چلائیں گے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. ورنہ سیم گوز فار یو. کیا چل رہا ہے زندگی میں, کیسی گزر رہی ہے؟ ویسے تو سردیاں ہی ہیں, لیکن سردی کے علاوہ بھی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ زندگی الحمدللہ بہت اچھی گزر رہی ہے. زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل. تو یہ کہ وہی ونٹرز اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ساری چیزیں, تو بس یہی سب کچھ چل رہا ہے میری سائڈ بھی. تو میرا زیادہ تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں فیملی کو اپنی لے کر چلوں. میرا تھوڑا انٹریکشن میری فیملی سے زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو فرینڈس نا, تو میں ویلیو بھی زیادہ فیملی کو ہی کرتی ہوں. اور اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ فرینڈس کی طرح بہیو کرنا شروع ہو جائے تو یو ڈونٹ نیڈ دیٹ ٹائپ آف فرینڈز. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ کہ بس فیملی کے ساتھ ہی سب کچھ ہے. اور ابھی جو ہے جب سے ونٹرز اسٹارٹ ہوئی تھی تو آئی ہیو بین ٹو تھائی لینڈ,
اور وہاں پر کافی ہم نے انجوائے کیا بہت سارے, کیونکہ آئی لینڈس کی جو ہے وہ پلیس ہے, تو بس بہت مزہ آیا, بس اسی کو انجوائے کیا ہم نے. میں نا ایک بریک لے رہی ہوں, اور بریک میں ورا سے پوچھوں گی تھائی لینڈ میں کیا کیا انجوائے کیا. So don't go anywhere, we'll be right back after the short break. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے ویلکم کہتے ہیں آپ لوگوں کو نائٹ لاؤنج میں. یقیناً فرسٹ بریک میں تو آپ لوگ بھی بہت ہنسے, ہم بھی بہت ہنسے. اب باتیں بھی کریں گے ساتھ ساتھ. جو ہے میں آپ دونوں کو یہ بتا دوں کہ ہمارا شو ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ پلان کیا ہوا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں ان سے فائدے مند باتیں بھی ہوں, لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی انجوائے کر کے جائیں, ہماری آڈینس بھی انجوائے کرے. ٹھیک, ورنہ سب سے پہلے میں ذرا آپ سے ایک سوال پوچھ لوں جو بہت دیر سے نا مجھے لگ رہا ہے ابھی اسکرین سے باہر نکل کے لوگ آ کے میرے کو مارنا شروع ہو جائیں گے کہ بھائی بیوٹی ٹپس کی بات ہوئی تھی, کہاں ہیں وہ ٹپس, ہمیں تو کوئی ٹپس نہیں دی. ایک ہمارے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو خواتین میں ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ٹیوٹوریل دیکھ رہے ہوتے ہیں میک اپ کا, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو فاؤنڈیشن ان کو سوٹ کرتا ہے وہی سیم ہمیں بھی سوٹ کر جائے گا. یہ مسکنسیپشن ہے جو ہمیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ کس طرح سے لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی اگر آپ میک اپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی اسکن کے حساب سے کس طرح سے اچھا میک اپ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ گورا لگنا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس چیز کو بہت وہ بنا لیتے ہیں. اب آپ کی اسکن ٹون اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت دی ہے, بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے اگر آپ ویٹش اسکن ٹون دیکھیں تو. اب اس کو گورا کرنے کے لیے جو آپ نے ٹیوٹوریل دیکھا ہے, اب آپ نے وہی سیم نمبر کی فاؤنڈیشن اپنے اوپر اپنے فیس پہ اپلائی کر لی ہے, تو وہ الگ ہی نظر آتا ہے. تو وہ آپ پھر سے الگ ہی نظر آتے ہو. اوبویسلی آپ کے فیچرز ڈفرینٹ ہیں, اگلے بندے کے فیچرز ڈفرینٹ ہیں جو آپ نے ریل میں دیکھا ہے. تو آپ کو پھر اپنے فیس کے اکارڈنگ میک اپ کرنا ہے, اپنے فیس کے اکارڈنگ جو ہے وہ فاؤنڈیشن کا نمبر چوز کرنا ہے. تو پھر آپ جو ہے ایک بہت بہترین جو ہے وہ اپنی بیس, اپنا میک اپ جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. اب آج کل یہ نا سب سے اچھا ذریعہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب ہمارے شوہروں کی یا ہمارے بھائیوں کی, اباؤں کی جیبیں خالی کرانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ, چلو بھائی میک اپ دلا کے لاؤ, چلو بھائی میک اپ لینے آنا ہے. اچھی بات ہے, آپ کو ایکسپینسو میک اپ یوز کرنا چاہیے, مطلب اسکن پہ یا اپنی اسکن کیئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے نہیں. ہمارے لوکل برانڈز بہت اچھے ہیں. اب تو بہت اچھے لوکل برانڈ جیسے پاکستان میں آ گئے ہیں کہ آپ اس کو یوز کر کے آپ وہی سیم کوریج آپ کو مل جاتی ہے جو کہ آپ ایک بہت بڑے بڑے برانڈز, انٹرنیشنل برانڈز آپ اگر لے رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو یہ کہ ایک تو آپ کو اپنے جو پاکستانی برانڈز ہیں ان کو پروموٹ کریں, اور یہ کہ اس میں سے بھی آپ بہت اچھی چیزیں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. بالکل ایسا ہی ہے. تو لیکن ہمارے یہاں تھوڑا برانڈ کانشیس لیڈیز زیادہ ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہمیں تو بھی فلانا برانڈ یوز کرنا ہے تو ہی جا کے ہمارا یہ والا لک آئے گا, ورنہ آئے گا ہی نہیں, جبکہ ایسا ہے نہیں. آپ نارمل چیزیں یوز کر کے بھی آپ اپنی بیوٹی کو آپ نے انہانس کرنا ہے. بیوٹیفل آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو آلریڈی. دیٹس دا پوائنٹ. یہ اچھی بات کی آپ نے کہ بیوٹیفل آپ ہیں, آپ نے بس اپنے فیچرز تھوڑے انہانس کرنے ہیں, آپ نے اپنا تھوڑا سا لک انہانس کرنا ہے. اچھا, میں ایک چیز شیئر کرنا چاہتی ہوں, یہ کہ میں نے آج تک کوئی برائڈل شوٹ اٹیمپٹ نہیں کیا ہے. مجھے بہت ساری آفرز آتی ہیں برائڈل شوٹس کے لیے, بٹ میری ایک تھنکنگ ہے, ایک ماننا ہے کہ اگر میں نے پہلے ہی برائڈل شوٹس کر لیے تو پھر جب میں دلہن بنوں گی تو وہ ایک روپ نہیں آئے گا, وہ نکل کے نہیں آئے گا, وہ لوگ پہلے ہی دیکھ لیں گے. تو چھپا کے رکھنا چاہیے. شادی کے بعد کرنا. ہاں, شادی کے بعد تو دیکھو پھر میں کیسے کیسے برائڈل شوٹ کر رہی ہوں. پاکستان میں لڑکیوں کو یہ کہا جاتا ہے ہر چیز شادی کے بعد کرنا. یہ کیوں ہے مالوی, کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ شروع سے لے کے بیٹیوں کو سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ ایک ذمہ داری ہے, ایک بوجھ ہے. ہمارے پاس بس جتنی تھوڑی بہت ایجوکیشن, تھوڑا بہت کھانا, تھوڑی بہت آزادی کے نام پہ آزادی دے دی. کیا بات ہے. اس کے بعد اس کو رخصت کر دیا, اور ان خوابوں کے ساتھ کہ ایوری تھنگ ول بی ہیپننگ آفٹر شادی. گھومنے جاؤ, اپنی دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, دوستوں کے گھر رہنا, بیٹا شادی کے بعد. ٹھیک ہے, امی دیر سے شادی کے بعد, مطلب ہر چیز شادی کے بعد. اس کے بعد آگے اگر 99% بیٹیوں کو وہ سچویشن آئیڈیل نہیں ملتی ہے, 99%.
تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سائیکولوجیکل بہت زیادہ کنڈیشنز کا شکار ہو جاتی ہیں, ڈپریشن ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے. اور انسان کی نیچر ایسی ہوتی ہے, ماں باپ اور گھر کے جن لوگوں سے ہم بہت محبت کرتے ہیں ان کی باتوں کو نا بچے یاد رکھتے ہیں. پھر وہ بار بار بیٹیوں کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو شادی کے بعد الگ صورتحال دکھائی گئی تھی, لیکن یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر وہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس اگر ہو تو وہ پھر ڈبل ٹارچر. پھر ڈیفینیٹلی ذمہ داریاں بہت زیادہ. ندرت یہاں پر ایک چیز میں, کیونکہ ہم شروع سے لے کے آپ نے شو شروع کیا ہے تو ہم بتا رہے ہیں کہ دا ہسبینڈز اینڈ وہ دا وائفس اینڈ آل سب ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ شادی جب ہو رہی ہوتی ہے تو صرف لڑکی کو سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اس کی ٹریننگ شروع کر دی جاتی ہیں, بیکنگ کلاسز, کوکنگ کلاسز, بیوٹی کلاسز, یہ کلاسز, وہ کلاسز, ٹھیک ہے. لیکن کہیں پر بھی ایک تو لڑکوں کو صرف یہ بتایا جاتا ہے جی کمانے لگ جاؤ تو شادی ہو جائے گی, یعنی تمہاری تمیز, the care, the mutual understanding, the acceptance of the partner who is coming to your house, nothing, just کمانے, یعنی بس پیسا ہے تو ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہے, رائٹ, آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. اور بیٹیوں کو بھی صرف یہ ان اسکلز سے ذرا باہر نکل کے ان کو بتائیں کہ جب خدا نہ خواستہ حالات خراب ہونے لگے, سچویشن خراب ہونے لگے, what you have to do. اور آپ دیکھیں یار زیادہ تر جو ہسبینڈز ہیں وہ تو باہر ہی کمانے کے لیے ہوتے ہیں, اور ماں اکیلی گھر پر ہے, بچے کا سر پھٹ جاتا ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو جی گھر سے باہر نکلنے سے پہلے فون پہ اجازت لینی ہے, اور جی فون نہ اٹھائے تو یعنی بچہ جان سے چلا جائے. سو دیز آر دا سیریس کنڈیشنز. یہ کوئی دس از ناٹ ہاؤ کہ ہم اس سے کہیں کہ نہیں جی جب تک سرتاج نہیں کہیں گے تو میں نے گھر سے ریکھا پار نہیں کرنی ہے. سو دس از سم تھنگ اے ویری ویری ڈرامیٹیکل. وی نیڈ ٹو بی اے ریئلسٹک سوسائٹی ناؤ. بس بہت اب ڈریمز اور وہ پابندیاں اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں, رائٹ. پابندی از اے ڈفرنٹ تھنگ. آپ ریسپیکٹ میں اپنے ہسبینڈ سے اگر کچھ پوچھ رہے ہیں, دیکھیں اس کو میں کہوں گی انفارم کرنا, جیسے کہ ہم میوچل کنسینٹ دیتے ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سچویشن, جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ میجورٹی کو یہ بتا کے جایا جاتا ہے کہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ, کھڑکی سے جھانک تانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ, کھڑکیاں بند کروا دیں, دیواریں چنوا دیں نارکلی کے آس پاس. اچھا So دیکھیں these are the situation. Everybody is not like that. Our father, our brother, my husband, they are also male, right? یہاں پر کچھ مینٹیلٹی اور وہ یو نو دا آپ کی اور اپ برنگنگ ہی آپ کی ایسی ہوئی ہے کہ جی ابا اور دادا جناب نے جو کیا تھا تو انہی قدموں پہ ہم نے چلنا ہے, چاہے زمانہ کتنا بھی بدل جائے. سو دس از ہاؤ. خیر میں تو جینڈر سینسٹائزیشن کی ٹریننگس کروا رہی ہوتی ہوں, اینڈ وی ہیو ملٹیپل ایگزامپلس جس کو ہم کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے. یہاں پہ ہم صرف بیٹی کی نہیں, گھر کے ہر فرد کی امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹوں کو بھی اس طرح ان کا کانفیڈنس شٹر کر دیا جاتا ہے. ایون ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ ہے اور یہ پیٹریارٹی کا مردانہ نظام کا جو خاتمہ ہے, یہ مردوں کے اپنے فائدے کے لیے بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایموشنلی ان کو نم کر دیا گیا ہے. آپ رو نہیں سکتے, آپ کوئی ایسی بات کمزور کریں گے تو آپ کو جی کمزور کہنا شروع کر دیا جائے گا. اور اکثر کپلز کو کوئی بیبیز کا یا کچھ پرابلم ہوتا ہے تو مردوں کی شان پہ نا زیادہ خطرہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ ان کی وہ, اب یہ دیکھیں کتنی غلط بات ہے, ایک میڈیکل کنڈیشن ہے, کچھ بھی ہے, اف اٹ از ٹیکنگ ٹائم اور اٹ از اے چوائس, وائی اٹ از لائک کہ نہیں بھائی مرد کی وہ شان خراب ہو رہی ہے. اور میجورٹی آف کیسز میں مرد اپنی یہ شان کو چھپاتے ہوئے سارا الزام خواتین کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ ڈائیورس اور اس طرح کی چیزیں یا دوسری شادیاں اور تمام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. خیر اب تو قانون بھی بہت سخت آ گئے ہیں. ابھی یہ ریسنٹ والے قانون پہ بھی تو میں ابھی ماروی سے بات کروں گی, لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس بھی کچھ قانون ہیں, اور قانون ہے بریک کے. بریک لینا بہت ضروری ہے. بھائی بریک پہ چلتے ہیں, واپس آتے ہیں, دوبارہ سے جوائن کریں گے. بالکل ایسے تیار ہو کے بالکل بیٹھے رہیے گا اسکرین کے آگے, یوں جا رہے یوں واپس آ رہے. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں نائٹ لاؤنج میں. میں نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. مطلب ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ماروی سے بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب کنٹینیوسلی باتیں چل رہی ہیں. ورا سے بھی ابھی ہم نے بہت کچھ پوچھنا ہے, وہ یہ بھی پوچھنا ہے, مجھے اپنے لیے بھی پوچھنا ہے یار کہ ہم کیا لگائیں سردیوں میں. صرف لڑکیاں ہی نہیں بھائی, آج کل لڑکوں کو بھی بڑا کانشیس ہوتے ہیں لڑکے بھی کہ بھائی ہم گورے ہو جائیں, یا ہماری اسکن جو ہے وہ ڈل نہ لگے, یا جو ہے وہ آج کل یہ جو سردیاں چل رہی ہیں تو اس میں ہماری اسکن بڑی ڈرائی ہو جاتی ہے.
ورا اس کے لیے کچھ بتا دیں یار, کوئی ہوم ریمیڈی ہے ہمارے پاس جو گھر میں کر سکیں ہم؟ اچھا, ڈرائی اسکن کے لیے تو سب سے پہلے بہت ہی بہترین ہوتا ہے کہ آپ ہیلورونک ایسڈ جو ہے وہ یوز کریں اسکن کے لیے. دیر آر سو مینی برانڈس جس کے بھی آپ یوز کرنا چاہیں, اور بہت ریکمینڈڈ بھی ہیں بہت سارے لوگوں کی طرف سے. کوئی سائڈ افیکٹس؟ کچھ بھی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں اس کے, اور آپ اینی اسکن ٹائپ پر جو ہے وہ یہ یوز کر سکتے ہیں, اور یہ ایک آپ کے لیے بیسٹ ہے فار دا ڈرائی اسکن. اور اگر آپ نے جس طرح بولا کہ گورے ہو جائے, گلو آ جائے فیس پہ, تو اس کے لیے بیسٹ ہے آپ کا نائسینامائڈ ایسڈ. تو وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں, اور ان دونوں کو اگر آپ یوز کرتے ہیں, تو دیٹ از ویری ویری بیسٹ فار یور اسکن. مطلب اور اس سے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے یا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اچھا, سن اسکرین کا کام بھی یہی کرتے ہیں آپ کے, تو اس کے لیے بھی آپ کو کوئی ڈفرینٹ, اگر آپ باہر جا رہے ہیں بھی کچھ ہی رہتی ہیں, کچھ ہی ٹائم کے لیے ہوتی ہیں یہ سردیاں, پھر اس کے بعد تو گرمیاں ذرا زیادہ رہتی ہیں کراچی میں. ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ آپ جو سن اسکرین آپ یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ وہ آپ کی اسکن کو بلکہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو 2 سیرمز بتائے ہیں, یہ آپ کی اسکن کے لیے بیسٹ سیرمز ہیں, جو کہ آپ اینی ٹائم اپنا اس کو یوز کر سکتے ہیں. زبردست بھائی. یہ پین آپ لوگوں نے لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا, لکھ لیا ہوگا نا یقیناً آپ لوگوں نے. اچھا, میں نے بولا کہ میں نے اپنے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, یہ ذرا اس طرف بھی آتے ہیں تھوڑا سا, کچھ ہو جائے, سیگمنٹ ہو جائے, دونوں تیار ہیں اچھا, یہ سیگمنٹ ہے, اس بار میں نے یہ سوچا اس شو کے لیے کہ ہم باتیں زیادہ کریں, ہم جو ہے وہ تھوڑا سیگمنٹس کی طرف تھوڑا کم رہیں, کیونکہ میرے شو میں ویسے ہر بریک میں کس طرح کے سیگمنٹس ہوتے ہیں بہت سارے. کبھی آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, کبھی جو ہے وہ آپ کو سامنے ہری مرچیں لیمو رکھ دیے کہ اگر آپ نے صحیح جواب نہیں دیا یہ سب آج ہوگا. نہیں, وہی میں بولی, میں نے آج کے شو کے لیے سوچا کہ ہم باتیں زیادہ کریں. اچھا, آپ نے سوچا کہ ٹارچر کم کریں اور باتیں زیادہ کریں, ٹارچر نہیں کرتے, ہم نے گیسٹ کو انجوائے کرواتے ہیں, مطلب ہری مرچوں سے انجوائے, بلیک کافی سے انجوائے, ہائی شارٹس, لیکن آج ہم نے تھوڑا ہلکات رکھا. وی آر لکی ایکچولی. تھینک یو ندرت, تھینک یو. وی آر لکی کہ آپ لوگ آئے ہیں. اچھا بھائی, سیگمنٹ ہے ہمارا, سیگمنٹ کا نام ہے الفابیٹ ساؤنڈ. میں آپ لوگوں سے باری باری کچھ کوشچنس کروں گی. پہلا کوشچن آپ کے لیے ہوگا, سیکنڈ آپ کے لیے, پھر تھرڈ آپ کے لیے. آپ لوگوں نے میرے سوال کے جواب میں بتانا ہے کہ ایکچولی یہ ساؤنڈ کون سا الفابیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جب ہم چلیں گے تو سمجھ آ ہی جائے گا آپ لوگوں کو کہ ہم کرنے کے حوالے. ٹھیک ہے, یو گونا ایکسپیریمنٹ آن می فرسٹ, وہ پنجابی بولتے ہیں نا, جیڑا بولے وہی بوا کھولے. آئی ایم ناٹ ویل ایٹ پنجابی, سوری پلیز اگر آپ لوگوں نے, میں نے غلط بولا. صحیح بولا ہے. اور آئی ایم پریٹی لکی کہ میں جو ہوں وہ آپ کی سیکنڈ گیسٹ ہوں, تو مجھے آئیڈیا ضرور ہو جاتا ہے آپ کے کوشچنس کا. ایک کام کرتے ہیں, پہلے بڑا ایسے نہیں, بس آپ مجھ پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ خود لوگ کہہ رہے ہیں, آج میرے حق کے لیے بات کر رہے ہیں لوگ. ہاں, نائس. اوکے, سو بھائی اس وقت ایکسکلوسیولی نائٹ لاؤنج میں ہم سیگمنٹ پلے کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے الفابیٹ ساؤنڈ. اور ماروی, پہلا سوال آپ سے ہے, وچ الفابیٹ از اے کوشچن؟ کیو. Very near. Which alphabet? Y. Yeah. Y. Very good. Very good. You pass. اب آپ کو آئیڈیا ہو کیا ہوگا. اوکے برا. Which alphabet is a drink? T. Nice. Very well done. Marvi, اب آپ کے لیے اگلا کوشچن ہے میرا. Which alphabet is an insect? کے بعد کیا آتا ہے؟ Not getting the idea right now. Which insect? Like, you know. Insect. I got it. Pass. Is it B? Yeah, the B. Okay. اگلا کوشچن پھر اب ماروی آپ سے ہی, کیونکہ آپ نے پاس کر دیا. I'm not gonna win today. Which alphabet is in geometry box? G. Which alphabet is in geometry box? یہ پہلے تم نے بتایا کیوں نہیں جواب؟ اچھا, شو میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں, ہم نہیں کرتے ایسا پلان, ہم نہیں کرتے پلان شو. بھائی مجھے نہیں پتا. It's D. Oh yeah, D. Oh yes. Okay. Oh yeah, D. Thank you for letting us know. بس تو ہو گئے میرے 2 ہیں. نہیں, ابھی 2 اور ہیں. اوکے برا, Z تک جانا ہے تم نے. برا سے یہ میرا لاسٹ کوشچن ہے, اور اس کے بعد آپ سے بھی لاسٹ کوشچن. ٹھیک ہے برا. Which alphabet is a source of salt? It's night lounge, babes. Source of salt. Yes.
Which alphabet is Over to you. Oh my god. It's not that easy. Which alphabet is a source of salt? Your show. हमें नहीं समझ आ रहा. It's C. Oh, okay. C. What C? C. Oh, okay. Got it Okay, now. the last question, ठीक है? Again with me. I have been past a नहीं question also. मैं बड़ा से कर Okay. टेंशन नहीं लिया. अब उन्होंने पास किया था इस वजह से A bit बड़ा से- easy यार, ये तो अच्छा मैं level इजी बढ़ते ही बेटा जा इजी रहे बनवा हैं। के लाऊंगा. ये कौन आइंस्टाइन बना रहा है सवाल आप यहाँ पे बैठे हुआ. शुरू का बड़ा इजी था टीवी, अब तो कुछ ज्यादा हो रहा है. It's yours truly. यानी you are on the ठंडे jokes and गरम questions. This is nice. Seems like that. Okay, last question. Which alphabet is a tool? Is it tool? हाँ. Which alphabet is a tool? आपका पास हो सकता है मारवी. Be prepared. I'm thinking. Which alphabet is a tool? Do you wanna pass? Tool. भाई टूल बोल ही दो कौन सा. अभी आ जाएगा. हाँ मैंने भाई पास ही किया. ओके भाई मारवी अब सारा बोझ इन नाजुक कंधों पर है. Tool. Which tool भाई? H hammer like no. हाँ sound same. Should I tell you both? Please. Yeah. It's X. Oh, X. oh yeah. Right. Okay, इसी के साथ ही खत्म होता है हमारा अल्फाबेट. अब याद आ रहा है कि हम अपनी जो है ना स्कूल के जमाने को भूल चुके हैं. बिकॉज बुक में इतना बड़ा बना हुआ होता था X. X बना हुआ होता था. Exactly ऐसे. I hope you enjoyed the segment. Yeah, it's lovely. Very much. मजा आया We होगा. are missing our childhood actually. वो कि अभी हम बड़े होशियार हुआ करते थे. थे नहीं. अब नहीं है. अब हम लॉ के अंदर है पूरे. आप कानून का पूछ लीजिए, 2013 का कानून पूछ लें, 16 का पूछ लें, 12 का पूछ लें. कानून पे तो मैं भी आने वाली हूँ मारवी. एक आजकल बड़ा जो है वो गर्दिश कर रहा है हर सोशल मीडिया पे कि जी कानून आ गया है कि भाई आप जो है बीवी को घूर भी नहीं सकते. अपनी बीवी को घूरना भी जुर्म है. अभी रिसेंटली बहुत सारी हम लोग वीडियोस वगैरह देख रहे हैं. We are going through. और उसमें ये है कि अगर आपने अपने बीवी या बच्चों को गाली दी या कुछ बोल दिया तो आपको 3 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा. 1 लाख तक जुर्माना है एंड ऑल. ये वो सारी चीजें सुन लो. अच्छा मारवी ये मतलब क्या है ऐसा है मतलब घूरने पे भी है? ऐसा है कि घूरने पे स्पेसिफिकली उस तरह नहीं है, लेकिन देखिए काफ़ी सारे लोग जो जहनी तशद्दुद का आपको शिकार बना रहे होते हैं उसमें घूरना या एक होता है ना कि बहुत ही तजलील से आपकी तरफ देखना और आपको मजबूर करना और याद दिलाना कि तुम्हें ये करने के लिए कहा था तो तुमने क्यों नहीं किया. मतलब इट इज़ नॉट इन अ सेंस कि कोई भी. और दूसरा ये है कि एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए. ये जो कानून है 2025 का जो कि 26 में डेफिनेटली अब आ चुका है, तो दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड विच इज़ फॉर द everybody living inside the boundary of a house, right? Okay. घर की 4 दीवारी के अंदर रहने वाले तमाम अफराद, उसमें बीवी, उसमें शौहर खुद, उसके ऊपर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. उसमें बच्चे, उसमें घर के माजूर अफराद या कोई ट्रांसजेंडर किसी के घर तीसरी जिन्स पैदा होती है या फिर बूढ़े माँ बाप डेफिनेटली. और देखें तशद्दुद के जितने केसेस हमने आज तक रिसीव किए हैं इट्स लाइक हज़ारों की तादाद में. उसके अंदर नुदरत हमें डेफिनेटली हमें भी पता चला, हमने भी लर्न किया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो औरत औरत के ऊपर भी करती है, मर्द मर्द के ऊपर भी करता है, औरत मर्द के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर भी करती है. हाँ ज़्यादा औरतों के ऊपर इसलिए होता है क्योंकि उसको वीक जेंडर कंसीडर किया जाता है, राइट. और बूढ़ों के ऊपर भी बहुत होता है और बच्चों के ऊपर भी बहुत होता है क्योंकि उनको भी वीक कंसीडर किया जाता है. और ट्रांसजेंडर्स के ऊपर तो एक्स्ट्रा लेवल का होता है क्योंकि उनकी कोई शनाख्त बेहतर नहीं है हमारे मुल्क में और दुनिया में. अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ये जो लॉ है स्पेसिफिकली जब अब इसको घूरने को तो मशहूर कर दिया गया है बाय द वे. मजबूर करना, आपकी एक प्राइवेट स्पेस जो होता है उसको वायलेट करना या आपसे मजबूरन कुछ करवाना, आपको धमकियां देना, तलाक की धमकियां देना. देखिए औरत के हवाले से हमने अभी भी बात की है कि उसको बोझ समझा जा रहा है. बिल्कुल. अब एक बेटी को, खातून को ये बताया जा रहा है कि जनाब ये आपका घर नहीं है, आपने दूसरे घर जाना है. और दूसरे घर में भी ये बताया जा रहा है कि जी हम आपको निकाल देंगे. तो उसका घर है क्या? तो ये एक कॉन्स्टेंट मेंटल टॉर्चर है, राइट. हमेशा से 2013 का जो कानून था डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके अंदर भी ये मेंशन ज़रूर था कि जो जहनी तौर पे तशद्दुद किया जाता है वो भी क्राइम है. लेकिन अब वाज़ेहा तौर पे बता दिया गया है. इसके अंदर एक बड़ी अहम बात है,
اکثر خواتین کو, بیٹیوں کو, دیکھیں گھر میں رہنے والے افراد کے اوپر تو ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, لیکن جو ایک دوسرے گھر کی بیٹی آ رہی ہے نا, اس کو تو سمجھتے ہیں جی ہمیں تو کیا کہتے ہیں ایک کارڈ مل گیا ہے نا, اس کو اپرووڈ کارڈ مل گیا ہے, اس کے اوپر تو کرنا ہی کرنا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتی ہے, اس نے وہاں پہ ایڈجسٹ ہونا ہے, بہت ساری چیزوں کو آپ نے اس کو اڈاپٹ ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو ایک ماحول کو اڈاپٹ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اگر ان کنڈیشن کے اندر ان خواتین کو ٹف ٹائم دیا جاتا ہے, بہت مشکل حالات سے وہ گزرتی ہیں, ٹارچر کیا جا رہا ہے. اب میں خود کاؤنسلنگ بھی کرتی ہوں وکٹمس کی, سو آئی نو دیٹ لوگ ان ٹراماز کے اندر پوری پوری زندگی رہتے ہیں, اور یہ اتنی اذیت دہ ہوتے ہیں کہ فزیکل وائلنس سے زیادہ بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے. سو یہ جو قانون ابھی ڈیفینیٹلی ہمارے سامنے آیا ہے, یہ ایک خوشائن چیز ہے, لیکن یہ جب کام آئے گا جب یہ فائل سے باہر نکلے گا, جیسے آج ہم آپ کے شو میں بات کر رہے ہیں, ڈفرینٹ اور جگہوں پہ پراپر طریقے سے ہر انسان کو اویئرنیس ہو, یعنی اس کرائم کو کرنے والے کو بھی اویئرنیس ہو, اور جس پہ ہو رہا ہے ان کو بھی پتا ہو کہ یہ اب قانون آ چکا ہے, اس طرح ہمیں کوئی تھریٹ نہیں دے سکتا, دھمکیاں نہیں دے سکتا, ہمیں اس طرح کوئی گھر سے نکالنے کی یا دوسری شادی کرنے کی یا ڈائیورس دے دینے کی. اور ایون ہمارے پاس اس طرح کی بھی کمپلینز آتی ہیں کہ بچوں کو مار دیں گے, ہماری بات سنو, یا ڈفرینٹ اور ایسی چیزیں جو کہ شاید میں آن اسکرین کہہ بھی نہیں سکتی ہوں, بہت زیادہ. سو یہ قانون گھر میں رہنے والے سب افراد کے لیے ہے, لیکن خواتین, بچے اور بوڑھے, آپ کو پتہ ہے, اور خواجہ ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو جتنی زیادہ ہم ڈیفینیٹلی اویئرنیس دیں گے, ٹریننگز کروائیں گے اداروں کو, اتنا یہ ہمارے کام کا ہوگا. وہ اچھی بات کی ہے ماروی نے بالکل, کہ اس کی سزا کتنی ہے, اس کی سزا ضرور معلوم ہونا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس تمام چیزوں میں سے دھمکیاں دینا یا مجبور کرنا, اس میں سے کچھ بھی کیا. اور ایک اور بہت اہم چیز ہے, اس میں اکثر خواتین کو گھر کے افراد کے ساتھ, دوسرے افراد کے ساتھ رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے. اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اکثر عورتیں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی ہیں, اس میں سیکچوئل ہراسمنٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ اور چیزیں سسرال میں یا کہیں پہ ہوتی ہے, یا ان کو کہا جاتا ہے نہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے, جوائنٹ فیملی میں اکثر کوئی چاچا یا ان کے بچے یا اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں عورت کو ڈیفینیٹلی یہ آزادی ہے, بچی کو, بیٹی کو, عورت کو, بہن کو, ماں کو, صرف بیوی نہیں, یہ سب کہ اگر وہ انکمفرٹیبل کسی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو آپ ان کو ان کے ساتھ رہنے پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں. آپ ان کی جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھیں, یہ ان کی فرسٹ پروٹیکشن ہے, اینڈ دس از دیئر رائٹ. سو یہ قانون بہت باریک چیزوں کو بھی بہتر طریقے سے بتا رہا ہے. کیا بات ہے, بہت ڈیٹیل میں, بہت اچھے سے ہمیں سمجھایا ماروی نے. ہوپ سو کہ سب کو سمجھ آ بھی گیا ہوگا. ورا ابھی آپ بھی ہیں, ماروی بھی ہیں, میں بھی ہوں, ہم سب بیٹھے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے خوبصورت بال, یہ اس کو اتنا پریز کر رہے ہوتے لوگ. یہ ایسی جرنلی ایک سوال ہے میرا آپ سے, یہی بال یا یہی زلفیں اگر کھانے میں سے نکل آئیں تو غصہ کیوں کرتے ہیں؟ obviously بالکل unhygienic ہو جاتا ہے یہ تو. لیکن نہیں, میں آپ سے بیسکلی پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہماری بہت ساری بہنیں, بہت ساری خواتین ہم ایسی بھی دیکھ رہی ہوں گی جن کے ہیئر گروتھ نہیں ہو رہا ہوتا, شارٹ ہیئر ہیں, تھک نہیں ہو رہے ہیں, بہت پتلے ہیں. تو ذرا میں چاہوں گی بالکل جاتے کیونکہ ہم اینڈنگ کی طرف ہیں بالکل شو کے, تو ایک اچھا سا ان کو کوئی نسخہ بتا دیں کہ کس طرح سے ان کے بال نیچرلی گرو کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا, میرے پاس ایسے بہت سارے کلائنٹس آتے ہیں جن کے ہیئر گروتھ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جگہ جگہ پیچز ہوتے ہیں جہاں پہ ہیئر گروتھ ہو بھی نہیں رہی ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے بہترین چیز آپ کے لیے روز میری ہے. آج کل کچھ لوگوں کو پتہ ہے, جو ہماری جنزی ہیں ان کو تو پتہ ہے, لیکن جو پرانے جو قدیم زمانے کے لوگ ہیں ان کو ذرا اس بارے میں اتنا نہیں پتہ. پھپھا برا مان جائیں گے. تو یہ ہے کہ روز میری از بیسٹ فار دا ہیئر گروتھ. آپ اس کو بوائل کر کے, اور اس کا جو واٹر ہے آپ اگر اس کو اپنے اسکیلپ پہ لگاتے ہیں تو دیٹ از ویری گڈ فار دا ہیئر گروتھ. روز میری بھائی آپ ضرور یوز کریں, میں بھی ٹرائی کروں گی, پھر میں ورا کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ ہاں ورا آپ کا مشورہ دیا گیا جو ہے وہ صحیح ہوا یا نہیں ہوا. اور اسی کے ساتھ ہی بزر بچ چکا. بزر یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ ہم اپنے شو کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں. ماروی اینڈ ورا, تھینک یو سو مچ فار بینگ اے پارٹ آف اس. تھینک یو, اٹس ریئلی لائک اے فن شو. میں نے سوچا کہ دو لوگ بہت زیادہ, ہمیشہ جب بھی ماروی کسی شو میں جاتی ہوں گی بڑے سیریس کوسچن, سیریس سوالات, اور وہ ٹپیکل ایک ٹاپک پہ ظاہر ہے اپنے سے ریلیٹڈ ٹاپک. میں نے کہا تھوڑا سا آج آپ کو بھی ریلیف دیتے ہیں.
बोलते हैं। ये जो है होस्ट पे भी डिपेंड करता है that how they are. very तारीफ हो रही है comfortable. Yes, we were very That's comfortable true, with that's you. true. थैंक यू सो वेरी मच, And the way you are conducting show is really fun. थैंक यू सो मच। बस ज्यादा नहीं करें वरना ये लोग बगैर कुछ बोले कट कर देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। खैर बहरहाल आप दोनों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। और हमारी ऑडियंस का भी शुक्रिया। आप लोगों को आज का शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसे देखना चाहते हैं और कौन से सेलिब्रिटीज़ और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप नाइट लाउंज में देखना चाहते हैं, हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे होने वाली है फिर से मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।